अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पढ़ाई के खातिर फॉरेन कंट्रीज को ट्रैवल करना, यानी हिजरत कर रहे हैं। नियत क्या है? पढ़ाई के खातिर। तो इसका हुक्म क्या है? सबसे पहली बात, हिजरत की तारीफ क्या है? हिजरत की तारीफ लुगत में उसे कहते हैं कि छोड़ देना। तो इसके बारे में अज़हरी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, एक गांव का बदू अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाना, इसे कहते हैं हिजरत। ठीक है, ये लुगत में। शरई माने क्या है, इसको जाना जरूरी है। शरई माने क्या होते हैं कि जो है जहां पे दीन पे चलना मुश्किल है, आप क्या कर रहे हो, उस जगह को छोड़ दे रहे हैं। आप उस जगह छोड़कर जहां पर दीन पे चलना आसान है आपको, उस जगह मुंतकिल हो रहे हैं आप, इसे कहते हैं शरई माने हिजरत। माने समझ में आ गई। अब हिजरत जो है ना कितने किस्म की है, हिजरत के अनवान के अक़साम बहुत सारे हैं, उसमें से मैं चंद मैं आपके सामने रखता हूँ, आपकी खिदमत में तवज्जो सुनिए। हिजरत जो है ना, सबसे पहले यह है कि जहां पे आपको खौफ है, खौफ वाली जगह को छोड़कर अमन वाली जगह जाना, इसे भी हिजरत कहते हैं। ये भी एक किस्म की हिजरत है। दूसरा, जहां पे आपको दीन पे चलना मुश्किल है, अपने दीन को बचाना मुश्किल है, उस जगह छोड़कर, मतलब क्या है, बलदल कुफ्र या बलदल शिर्क को छोड़कर बलदल इस्लाम की तरफ जाना, यह भी हिजरत है। समझ में आई बात? ये भी है। और तीसरी बात कि जब हिजरत कर रहा कोई शख्स, तो उसको जो ना दो चीजें देखना जरूरी है। एक तो जगह, दूसरी चीज है वो आमाल। आमाल की हिजरत होती है और एक होती है जगह की हिजरत होती है। आमाल की हिजरत वो है अल्लाह सुब्हान तआला की नाफरमानी से, नाफरमानियों को छोड़कर अल्लाह सुब्हान तआला के फरमाबरदारी की तरफ सफर करना, ये भी हिजरत है। दूसरी जगह की हिजरत मतलब क्या है, जहां पे दीन पे चलना मुश्किल है उसको छोड़कर जहां पे दीन पे चलना आसान, ये जगह की हिजरत हो गई। आमाल की हिजरत, जगह की हिजरत। समझ में आया ना, मुख्तलिफ हिजरत। तो अब देखिए, कुरान और हदीस के हवाले से मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं, इसके बाद हुक्म मैं आखिर में बयान करता हूं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह निसा आयत नंबर 97 में क्या फरमा रहा है कि जब फरिश्ते रूह को कब्ज करने आते हैं लोगों के, जो इनका वक्त खत्म होता है, तो उस वक्त फरिश्ते जो है ना उनसे सवाल करते हैं आप किस हालत में थे। वो जवाब देंगे, वो लोग कैसे थे, जालिमी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे वो लोग, उनके ताल्लुक से फरिश्ते सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे उलमाए तफसीर क्या फरमाते हैं, जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं, मतलब क्या है, ऐसे लोग जो कुफ्र के बलद में रहते हैं, जहाँ पे कुफ्र का गलबा ज्यादा है, वहां पे मुसलमान रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जब उनका आखिरी वक्त आता है तो सवाल करते हैं फरिश्ते, क्या तुम किस हालत में थे? वो क्या बोलते हैं, खालू इन्ना कुन्ना, क्या बोलते हैं वो लोग, वकुन्ना मुस्तदाफीना फिल अर्द, हम तो जो ना जमीन पर जो ना बिल्कुल कमजोर थे, हम लोग कमजोर थे हम लोग। फिर फरिश्ते उनसे कहते हैं, खालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, क्या तुम नहीं जानते, क्या नहीं जानते तुम, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की जमीन जो ना वसी है, फतुहाजिरु फीहा, उसमें तुम हिजरत कर लेते थे। फिर क्या बोलते हैं फरिश्ते, फउलाइका मअहुम जहन्नम, उनका ठिकाना क्या है, जहन्नुम है, वसात मसीरा, जो ना रहने की बहुत बुरी जगह है, कौन सी हो, जहन्नुम। फिर बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आयत में फरमा रहा है कि तो सिवाय उनके जो लोग कमजोर है, कौन, आदमियों में से जो कमजोर लोग है, औरतों में से जो कमजोर लोग है, और बच्चों में से जो कमजोर है, ला यस्ततीऊना हिलतुम वला यहतदूना सबीला, जिनके पास किसी किस्म की तदबीर, प्लानिंग के कोई सोर्स नहीं था, उनके पास इस्तात नहीं थी, पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता क्या है, वला यहतदूना सबीला, ना उनके लिए कोई रास्ता वाज़ेह था। ऐसे लोगों के लिए जो ना क्या है, इस्तिस्ना है, हिजरत से इस्तिस्ना इनके लिए, एक्सेप्शन है इन लोगों के लिए। क्या है, जो लोग कमजोर हैं, कमजोर किस लिहाज से, बदनी के एतबार से, माल के एतबार से, मिजाज के एतबार से, अगर वहां की रहने वाली, वहां की जो हुक्मरान आप पे जबरदस्ती करते हैं, नहीं आप यहां से जा नहीं सकते, आप तो आप खत्म, आपका रास्ता बंद हो गया, तो वैसे लोगों के लिए एक्सेप्शन है। दूसरा क्या है, जो लोग रास्ता भी पता नहीं, कहाँ जाए, किधर जाए, वहां से निकलने का रास्ता पता नहीं, इनके लिए क्या है, एक्सेप्शन है लोगों। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहा है, फउलाइका असल्लाहु अन याफु अन्हुम, हो सकता है, उम्मीद है कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करेगा, माफ कर देगा। वकान अल्लाहु अफवन गफूरा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है, माफ करने वाला, खूब माफ करने वाला, खूब बख्शने वाला है। ये आयत। इसके बाद आपके सामने एक हदीस रखता हूँ, ये सही बुखारी की पहली हदीस है। इसके रावी कौन है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। इनकी कुनियत क्या है, अबू हफ्सा, हफ्सा इनकी बेटी है, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा।
تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے سنا کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمالوں کا دار مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو آپ نے لکل ابن مانوا، ہر انسان کو اس کا اجر ملے گا اس کی نیت کے مطابق۔ جو کوئی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا، اس کا ہجرت جو ہے نا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرے گا یا کسی عورت کی شادی کے غرض سے کسی کو اپنے بیوی بنانا چاہ رہا، اس کی غرض سے ہجرت کرے گا تو اس کا ہجرت جو ہے نا اسی کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث میں جیسے بخاری حدیث نمبر 10، اس کے راوی ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتے ہیں؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و بیدہ۔ پھر بعد میں آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجر من حجر ما نہا اللہ عنہ۔ دیکھیے مسلمان کون ہے؟ وہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہاجر وہ شخص ہے جو ہجرت کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنا کیا ہے، اسے ہجرت یعنی کہ حجر کرتا ہے۔ اس سے ہم کو دلیل کیا ملتی ہے؟ دیکھیے ایک تو اعمال کی ہجرت ہے، دوسری جو ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنا کیا ہے۔ اسی طرح جگہ کی بھی ہجرت ہے، جس جگہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتا اس سے ہم ہجرت کرنا ہے۔ سوال یہ ہے، میں نے مختلف تعریفیں آپ کے سامنے رکھی ہجرت کے۔ خوف والی جگہ چھوڑ کر امن والی جگہ جانا۔ سب سے پہلے مکہ کی ہجرت، مکہ کے جو نا صحابہ اکرام جو ایمان لائے تھے کہاں پہ کرے بھائی ہجرت؟ لوگ مکہ سے حبشہ کی طرف، ایک نہیں 2 دفعہ کریں۔ پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ مکہ چھوڑ کر کہاں گئے؟ مدینہ۔ مدینہ کیا دارالاسلام تھا؟ نہیں تھا، اسلام نہیں تھا وہاں پہ، وہاں جانے کے بعد اسلام آیا، ٹھیک ہے۔ حبشہ کیا دارالاسلام تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن سوال کیا تھا؟ یہ خوف والی جگہ تھی مکہ، کیوں؟ یہ لوگ سیف نہیں تھے، امن والی جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ جہاں پہ امن ہے وہاں پہ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم آیا، ہجرت کیا انہوں نے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہے نا پڑھائی کے خاطر ہجرت کرنا، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑھائی کے خاطر، پڑھائی کیا ہے؟ سوال پڑھائی کون سی پڑھائی ہے؟ سوال خود کے لیے پڑھنے جا رہا ہے، خود کے فائدے کے لیے جا رہا ہے، یہ تفصیل ضروری ہے۔ خود کی پڑھائی کے لیے جا رہا ہے تاکہ اپنا فیوچر بہتر ہو جائے، یا واپس آ کر جہاں پہ پہلے رہتا شخص، یہ بھی جاننا ضروری ہے جو شخص اپنی جگہ کو چھوڑ رہا ہے وہ جگہ کیسی ہے، کیا ان خوف میں ہے گزار رہا یا امن والی جگہ ہے، دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ واضح ہو گیا وہ رہتا ہے دارالاسلام میں لیکن خود کی دنیا کی پڑھائی کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ دنیا اپنی خاطر، اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی فیوچر بنانے کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ دوسری بات، وہ جو جہاں پہ رہتا ہے خوف والی جگہ ہے، امن والی جگہ جانا چاہ رہا ہے، اس کا حکم الگ ہوگا۔ سمجھ گیا نا؟ اب سوال ہے کہ کون ہجرت کرتا ہے، کون ہجرت نہیں کر سکتا ہے؟ اس کے مطابق اس کا حکم ہوتا ہے ہجرت کرنے والے پر 3 جواب ہے۔ سب سے پہلے واجب ہے ہجرت کرنا، دوسرا ہے مستحب ہے، تیسرا ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، وہی رہنا اس کو کس کے لیے واجب ہے، کس کے لیے مستحب ہے، کس کے لیے واجب مستحب نہیں، وہیں رہنا ہے۔ سوال کس کے لیے واجب ہے؟ جہاں پہ وہ رہتا ہے خوف والی جگہ ہے اس کے لیے واجب ہے۔ کس کے لیے واجب ہے؟ جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ جو ہے نا دارالاسلام نہیں ہے، اپنے دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہے، یعنی کہ اسلام کو ظاہر کرنا مشکل ہے اس کے لیے، تو ویسا شخص جو ہے نا اس جگہ چھوڑ کر اس سے بہتر والی جگہ، اگر دارالاسلام کی طرف جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن دارالکفر کی جگہ چھوڑ کر اور ایک دارالکفر پر جا رہا ہے، لیکن یہ جگہ زیادہ خطرناک ہے پہلی والی جگہ، دوسری جگہ کم خطرناک ہے لیکن تھوڑا سیف ہے، یہاں پہ جا کے اسلام پر چل سکتا ہے، جا کے مطلب 5 وقت نماز پڑھ سکتا ہے، اسلام کو ظاہر کر سکتا ہے، تو ویسا شخص جو ہے نا اس کے لیے واجب ہے اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ جائیں تاکہ ان ساری زندگی اسلام میں گزار سکے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہاں پہ کفر والی جگہ ہے، یہاں پہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا مشکل ہے لیکن یہاں پہ ظاہر کر سکتا ہے تو یہ جا سکتا ہے، اس کے لیے واجب ہے۔ کیونکہ واجب ہونے کے لیے اور ایک شرط کیا ہے؟
اس کو استاد ہونا چاہیے, استاد ہونا چاہیے جانے کے لیے, خرچہ پورا ہونا چاہیے, اور دوسرا کیا ہے اس کو راستہ بھی پتا ہونا چاہیے. آج کل تو معلوم سسٹم پہلے زمانے کے جیسا نہیں ہے نا بھائی, چلو اونٹ لے لو بیٹھو سفر کرو نکل جاؤ, ایسا نہیں ہے نا. آج کل تو سسٹم کیا ہے, ویزا چاہیے آپ کو, بغیر ویزا کے جانے سکتے ہیں آپ, ہے نا. آپ کے پیسہ بھی ہونا چاہیے, پیسہ ہے, استاد ہے آپ کے پاس, صحت ہے, استاد ہے, کمزوری ہے تو استاد نہیں ہے, ٹریول نہیں کر سکتے آپ. تو یہ پوری دیکھنا ہے, خالی ہم بول نہیں سکتے جانا منع ہے یا تو حرام ہے یعنی اس کو روکنا ہے. اب دیکھیں مستحب کس کے لیے ہے, مستحب اس کے لیے ہے, مستحب اس کے لیے ہے کہ ایسی جگہ رہنا وہ اسلام کو ظاہر کر سکتا ہے, لیکن زیادہ تر میجارٹی نان مسلم کے ایریاز میں رہ رہا ہو, نان مسلم کے ایریاز میں وہ رہ رہا ہے, لیکن اسلام پہ چل سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے, اسلام کو ظاہر کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے مستحب ہے ہجرت کرنا. کیوں اس کو ذرا کبھی بھی خطرہ ہو سکتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے, میجارٹی نان مسلم ایریاز میں رہ رہا ہوں تو اس کے لیے کبھی بھی خطرہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے مستحب ہے. کیوں مستحب ہے, واجب کیوں نہیں اس کے اوپر, کیونکہ اسلام پہ چل سک رہا ہے یہاں پہ رہ کر, لیکن فیوچر میں کبھی بھی اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ایسے شخص کے لیے مستحب ہے کہ جہاں پہ مسلمان زیادہ ہے, یہ نہیں کہ مطلب کہ اس کو جو نا ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا ہے, ایک ہی شہر میں بھی کر سکتا ہے. مطلب آج کل دیکھیے مثال کے طور پر کئی ایسے شہر ہیں آج کل کہ مسلمان چند ایریاز میں زیادہ ہوتے ہیں, تھوڑے ایریاز میں نان مسلم زیادہ ہوتے ہیں. اگر نان مسلم ایریا میں رہتا ہے لیکن نماز بھی پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ ہے, یہاں پہ نافرمانی زیادہ ہے, یہاں پہ مسلمان زیادہ ہے, نماز پڑھنے والے یہاں چھوڑ کے یہاں پہ جو نا بدعت کے لوگ زیادہ ہے وہاں پہ رہتا ہے, یہ بدعت کے لوگ اس ایریا کو چھوڑ کر یہاں اس طرف آ سکتا ہے. اس کے لیے کیا مستحب ہے, کیوں وہ استاد بھی اس کے پاس, استاد بھی ہے لیکن اسلام پہ چلنا بھی اس پر کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے کیسز میں اس کے لیے مستحب واجب نہیں ہے, سمجھ بات کو. اور جو نا کس کے لیے واجب نہیں ہے, کس کے لیے مستحب نہیں ہے, مطلب جو بالکل بیمار ہے, کمزور ہے, کمپلشن میں ہے, نہ استاد ہے, نہ راستہ معلوم ہے اس کو, نہ اس کو ویزا ملتا ہے, اس طرح کے ایسا شخص جو ہے نا اب اس کو وہیں رہنا ہے. ہو سکتا ہے اس آیت میں کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو معاف کرے گا, کیوں وکان اللہ غفورا بول کیا. اب سوال یہ ہے کہ دارالکفر جگہ کیا, اس کی تعریف بھی معلوم ہونا ضروری ہے. دارالکفر کسے کہتے ہیں, دارالکفر دیکھیے اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے, اچھے نقطے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس جگہ آپ جانا چاہ رہے وہاں اذان ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لاؤڈ سپیکر میں اذان ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز 5 وقت نماز مسجد میں قائم ہوتی نہیں ہوتی ہے مسجدوں میں. تیسری چیز جمعہ کی نماز قائم ہوتی نہیں ہوتی ہے مسجدوں میں. چوتھی چیز عیدوں کی نماز قائم ہوتی نہیں ہوتی ہے, عیدوں کے لیے چھٹی دینا. اگر یہ پورے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ دارالاسلام ہے, وہ دارالاسلام ہے. اگر آپ کو جو ہے نا نماز آزاد دے نہیں سکتے, آپ صرف نماز قائم کر سکتے ہیں, آزاد دینا نہیں ہے, تو یہاں کے لجنا جو کمیٹی ہے نا, سعودی عرب کی سب سے بڑی کمیٹی, انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ جو بھی ملک جس ملک میں اذان دینا منع کیا گیا ہے وہ جو ہے نا دارالاسلام نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو آپ, جہاں پہ اذان دینا منع ہے لاؤڈ سپیکر میں وہ جانا دارالاسلام نہیں ہے. اور کیا فرماتے ہیں لوگ, جو شخص جہاں پہ بھی جانا چاہ رہا انہیں اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتا, اسلام پر چل نہیں سکتا, اس کے لیے منع کیا گیا ہے. کیوں, کبھی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ کچھ لمحے, گھنٹے اور دنوں کے سال تو دور کی بات ہے, کچھ لمحوں کے لیے میں اسلام سے باہر ہوتا ہوں, کچھ مجھے موقع دیجیے, 1 گھنٹے کے لیے میں اسلام سے باہر ہوتا ہوں. کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے مسلمان؟ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایسے ملکوں میں جہاں پہ نماز قائم نہیں ہوتی, جہاں پہ اذان دینا منع ہے, جہاں پہ چھٹی نہیں ملتی آپ کو, جہاں پہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ, اسی جگہ جانا آپ کے لیے مناسب نہیں, منع کیا گیا ہے. جہاں پہ آپ کو یہ سارے فیسلٹیز ہے, آپ اپنے دین کو بچا سکتے ہیں, دین کے ساتھ رہ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ جائیے, دنیا کے علم حاصل کریے. صرف اپنے لیے نہیں, اپنے قوم کے لیے کرنا چاہ رہا تو اور اچھی بات ہے, اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے. کوئی علاج کے لیے جانا چاہ رہا تو اس کی اجازت دیتے لوگ, علاج جہاں پہ رہتا ہے علاج, وہاں پہ اس کا علاج نہیں ہوتا ہے, آپریشن نہیں ہو سکتا اس کا, اس علاج کے لیے جا سکتا ہے, وہ ٹیمپریری طور پر واپس آ سکتا ہے علاج کی خاطر. سمجھ رہے بات, علاج کی خاطر. کوئی تعلیم لینا چاہ رہا ہے لیکن تعلیم کی خاطر جا سکتا ہے, لیکن تعلیم کی شرطیں وہی ہے, پھر وہاں پہ اسلام پہ چلنا اس کے لیے ضروری ہے. ایسے نہیں کہ وہاں پہ اسلام بالکل منع ہے, آپ نہ ظاہر کر سکتے, نہ نماز پڑھ سکتے, نہ کسی کو دعوت دے سکتے, آپ نہ عیدوں پہ چھٹی ملے گی آپ کو, نہ اذان دے سکتے, وہی جگہ بنا ہے. سمجھ رہے بات کو آپ کو, کہاں پہ واجب ہے, کہاں پہ مستحب ہے, کہاں پہ بالکل نہ جانا ہے, آپ کو وہیں رہنا ہے. ہم نے اس کے بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش کی ہے. بارک اللہ فی, جزاک اللہ خیر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.